मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। होप होम्योपैथिक अकेडमिया, होप यूट्यूब चैनल, होप होम्योपैथिक क्लिनिक फैसलाबाद से डॉक्टर बाबर अमीन की तरफ से तमाम सुनने वालों को, तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स को, जूनियर सीनियर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, होप यूट्यूब चैनल ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होप होम्योपैथिक अकेडमिया के नाम पर मुतारफ़ करवाया है, जिसके ज़रिए हम लोग होम्योपैथी के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि मिलजुल कर काम करने से हम न सिर्फ दुखी इंसानियत की अच्छे तरीके से खिदमत कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि होम्योपैथी को मुआशरे के अंदर जो उसका मकाम है वो दिलाने में भी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे, अच्छे नताइज देंगे, तो डेफिनेटली होम्योपैथी के ऊपर जनरल पब्लिक का, गवर्नमेंट का इत्मीनान बहाल होगा और इस तरह हम अपना वो खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर पाएंगे जो कुछ अरसा से हमसे छिन गया है। और इसके लिए सख्त मेहनत, सख्त कोशिश और नताइज पर मबनी जद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। तो आए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज भी हम आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं और हमारा ये बुनियादी मकसद है कि हम अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स को ऐसे टिप्स बताएं, ऐसा तरीक़ाकार बताएं जिससे वो जल्द अज जल्द रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। आज हमने जो टॉपिक आपके लिए चूज़ किया है अपने सिलसिले प्रिस्क्राइब टू बीट के हवाले से, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नामर्दी। और हम आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताएंगे, कुछ ऐसा तरीक़ाकार बताएंगे जिसमें आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकेंगे। नामर्दी का इलाज 30 सेकंड में, ये एक स्लोगन है। यानी हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपने पास आने वाले मरीज़ की दुरुस्त मेडिसिन तक चंद सेकंड्स के अंदर पहुंच सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नामर्दी या हकूक़े ज़ौजियत अदा ना करने की अहलियत होना या खामी होना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेल्स के लिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस, उनके फ़ोन्स और उनके कहने पे आज हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। इससे पहले भी हम मेल डिजीज़ के ऊपर कुछ वीडियोस आप तक पहुंचा चुके हैं। उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उनको भी इसके साथ आप देखें। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करने के लिए होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी है, हमें ये देखना है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन दरअसल है क्या। अगर हम ये देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में एक फ़र्द जो है वो अपनी हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं रहता। हक़ ज़ौजियत अदा करने के लिए उसके अज़ाए मखसूसा में एक प्रॉपर तनाव आना बहुत ज़रूरी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कुछ वजूहात की बिना पर वो इरेक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर होती है तो कायम नहीं रहती, या वो इतनी नहीं होती कि उससे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सके। ये प्रॉब्लम किसी भी मर्द के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन और शर्मिंदगी का बायस
बन सकती है, यहाँ तक कि इस प्रॉब्लम की वजह से कई घर टूटते हुए देखे हैं। एज अ होम्योपैथ डॉक्टर आप इसमें बहुत से दोस्तों को न सिर्फ शर्मिंदगी से बचा सकते हैं बल्कि उनके घर टूटने से भी बचा सकते हैं। दोस्तों अब कुछ जिक्र करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के असबाब क्या हो सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा सबब डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर का होना, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, अल्कोहलिज्म की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट डिजीज़, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंस डिजीज़ भी इसका सबब बन सकती है, सर्जरीज, इंजरीज, स्पाइनल कार्ड की इंजरीज, अज़ाए मखसूसा पे चोट लग जाना, टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम आ जाना, ये चीज़ें भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबब बन सकती हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर साइकोलॉजिकल काजेज़ भी है कि साइकोलॉजिकली भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो पैदा हो सकता है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, डिप्रेशन, इसके अलावा टेंशन, बिजनेस टेंशन, अपने पार्टनर के साथ जहनी हम आहंगी ना होना, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबब बनते हैं। बाज़ औक़ात दोस्तों ऐसे होता है कि फ़र्द इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज़ नहीं होता लेकिन पार्टनर के साथ जहनी हम आहंगी ना होना या इन तमाम बातों के बारे में, सेक्सुअल प्रोसेस के बारे में मुकम्मल जानकारी ना होना भी उसके लिए जो है वो काज का सबब बन सकता है और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है उसका सामना किसी फ़र्द को करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेक्स एजुकेशन जो है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, ना पेरेंट्स तवज्जो देते हैं और कोई भी फ़र्द जो है या बच्चा जो है वो इस बारे में जितनी मालूमात है वो बाहर से हासिल करता है, अपने दोस्तों से, अपने मिलने जुलने वालों से उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है जो मुकम्मल भी हो सकती है, नामुकम्मल भी हो सकती है, किसी गलत तरीके से भी पहुँच सकती है। और इसीलिए हमारे माशरे में जो बहुत ज़्यादा बेराह रवी है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हम मुनासिब नहीं समझते या हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को जो है वो पसंद नहीं किया जाता कि हम इस मौजू के ऊपर अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें या उनको इनके मेरिट्स डिमेरिट्स जो है वो समझाने की कोशिश करें। और यही वजह है कि हमारे नौजवान बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको इन सब के बारे में मालूम नहीं होता। तो दोस्तों आओ चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ। ये तो हमने देख लिया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, हमने उसके काजेज़ को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि एज अ होम्योपैथ डॉक्टर आप क्या कर सकते हैं या वो सुनने वाले हमारे दोस्त जो किसी न किसी सूरत में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, होते रहे हैं या हैं, उनके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। या मैं बताता चलूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं उनके लिए डॉक्टर्स के लिए तो सिर्फ इतना कि वो दीगर अद्वियात को मद्देनज़र रखते हुए इन अद्वियात पर भी गौर फरमाएँ। और जनरल पब्लिक जो हमारे इस वीडियो को देख रही है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के साथ मशवरा कर लें। अगर उन कोई राब्ता मुमकिन नहीं हो पाता या उनके इर्द गिर्द कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर फ्री मशवरे के लिए, इलाज के लिए वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। 24/7 हमारी जो गाइडेंस है वो अवेलेबल होगी, आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप रब्ता करना चाहें तो 0336510921 के ऊपर, कॉल करके मशवरा करना चाहें तो 0305
64669119 کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں آپ ہمارے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو 0333 65 10 921 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کال کے لیے 0305 64 66 919 پر آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے. اگر وہ اپنے کسی بھی انٹرنل کسی بھی امراض نسواں کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں، مشاورت کرنا چاہیں، تو وہ بالکل فریلی بلا جھجک ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا رابطہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کروا دیا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن میں ہومیوپیتھی کے کردار کی. دوستو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے ایگنس کاسٹس. ایگنس کاسٹس ایسے ای ڈی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بہت زیادہ موضوع ہے، جس میں عضو تناسل میں تناؤ اور جنسی خواہش نہیں ہوتی. یعنی یہ دونوں چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے. ایک تو تناؤ نہیں آتا اور دوسرے طور کے اوپر سیکچول ڈیزائر بھی اس کی کم ہوتی ہے، اور جو سیکچول آرگنز ہیں وہ کم عمری میں ہی بہت زیادہ ریلیکس اور کول ہو جاتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرد جو ہے وہ بہت زیادہ ماسٹربیشن کا شکار رہا ہے، خود لذتی کا شکار رہا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکچولی یوز کیا ہے اور اس کے بعد اس کو بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، تو ایسے میں ایگنس کاسٹس ایک اچھا انتخاب ہو سکتی ہے. اور اکثر ایگنس کاسٹس کے جو علامات ہیں وہ زیادہ جنسی ڈرائیو کی وجہ سے، شراب نوشی، تمباکو وغیرہ کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں. اور اگر ایسے افراد جن میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اریکشن کے لیے، تو ایسی صورت میں ایگنس کاسٹس شاندار کام کرتی ہے اور اس کے ٹیسٹوسٹیرون کی جو لیول ہے اس کو بلند کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. ایگنس کاسٹس کی بات ہم کریں تو اس میں اریکشن کا آنا لازمی ہے، اس میں اریکشن آتی ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا انٹرکورس کے دوران اریکشن کا یکدم ختم ہو جانا جو ہے وہ ایگنس کاسٹس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بڑی زبردست میڈیسن ہے ایسے افراد کے لیے جن کے جو عضو خاص ہیں ان میں ایسی خرابی پائی جائے جس میں انسان کو انٹرکورس کرنے کی کوشش کے دوران اب جو عضو ہے اس کا تناؤ جو ہے، اس کی اریکشن جو ہے وہ قائم نہ رہ سکے یا اسے قائم رکھنے میں دشواری آ رہی ہو. یعنی ویسے تو فرد اپنے آپ کو تندرست سمجھے، ویسے تو فرد یہ کہے آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب ویسے تو مجھے تناؤ بالکل ٹھیک آتا ہے، لیکن جیسے میں انٹرکورس کے لیے سوچتا ہوں، انٹرکورس کا میں خیال آتا ہے میرے ذہن میں، تو میرا جو اریکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک شاندار دوائی ہے ارجنٹم نائٹریکم. ارجنٹم نائٹریکم جو ہے یہ بہت زبردست ایسے مریضوں کے اوپر کام کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر گھبراہٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا ایسے افراد جو کہ فرسٹ ٹائم اس پروسیس میں جا رہے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ انٹرکورس کرنے جا رہے ہیں، ان میں یہ انگزائٹی جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اس انگزائٹی کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. تو ایسے افراد کے لیے ارجنٹم نائٹریکم بہت شاندار دوا ہے. ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسے افراد جن کی ابھی شادی ہو رہی ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میں پتہ نہیں سیکچول پرفارمنس کچھ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو ایسی صورت میں ارجنٹم نائٹریکم اچھی چوائس جو ہے ان کے لیے ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے عضو تناسل میں کمزوری خرابی کے اسباب اور نہ ہوں، جس میں ماسٹربیشن ہے یا کوئی اور اس قسم کے پرابلم آ جاتے ہیں. وہ اگر نہیں ہے تو ارجنٹم نائٹریکم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے. ارجنٹم نائٹریکم جو ہے وہ اس قسم کی گھبراہٹ کو نہ صرف ختم کرتی ہے بلکہ عضو تناسل کی جو صحت ہے اس کو بھی بحال کرتی ہے. اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک اور بڑی زبردست دوائی آ جاتی ہے، یہ بھی بہت
زبردست میڈیسن ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر، اور اس کی جو مخصوص علامات ہیں جس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ عضو تناسل کی خراب کارکردگی کی بے چینی، یعنی پیشنٹ کو یہ شک ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اچھے طریقے سے سیکچول انٹرکورس جو ہے وہ پرفارم کر پائے گا۔ اب اس کے اندر اب آپ کہیں گے جی کہ ارجنٹم نائٹرکم کے اندر بھی یہی چیز ہے اور لائکو کے اندر بھی یہی چیز ہے، تو فرق کیا ہے؟ ارجنٹم نائٹرکم کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا فرد جو کہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہے انٹرکورس کرنے کے لیے اور وہ اس چیز سے پریشان ہے کہ میں پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو وہاں پہ آپ ارجنٹم نائٹرکم دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا فرد جو آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلے بالکل ٹھیک تھا لیکن لاسٹ ٹائم جب میں اپنی بیوی کے پاس گیا انٹر کورس کے لیے تو مجھ سے اچھی طرح پرفارم نہیں ہو پایا، اس کے بعد 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اچھی طرح پرفارم نہیں کر پایا، جب بھی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا تھا، اب بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے میری ارکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کے لیے لائکوپوڈیم جو ہے وہ شاندار میڈیسن ہوتی ہے، یہ آپ 10 ایم میں ایک خوراک اس کو دے دیں اور پھر لائکوپوڈیم کے کمالات دیکھیں۔ لائکوپوڈیم آپ کو زبردست رزلٹ دے گی، قطعی طور پر آپ کو مایوس نہیں کرے گی، کیونکہ لائکوپوڈیم جو ہے وہ ایسے اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے شاندار دوائی ہے جہاں پہ پرفارمنس کی انگزائٹی ہو کہ میں پرفارم کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو اس کے لیے آپ اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایسے پیشنٹ میں آپ ارجنٹم نائٹرکم اور لائکوپوڈیم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کا ریلیشن دیکھ سکتے ہیں، ان کو ساتھ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ آلٹرنیٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ لائکوپوڈیم جو ہے وہ نہ صرف جو نفسیاتی عوامل ہیں جیسے تناؤ ہے، اضطراب ہے، ڈپریشن ہے، اس کو ختم کرتی ہے، ان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے سیکچول آرگنز ہیں ان کو بھی توانا کرتی ہے، ان میں بھی بہتری لے کر آتی ہے، ان کی طرف بلڈ سپلائی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور ارکشن جو ہے اس کا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں بلڈ سپلائی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اگر بلڈ سپلائی عضو کو پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی تو ارکشن جو ہے وہ پراپر نہیں آئے گی۔ ابھی ہم آپ کو کچھ ایسی میڈیسن بتا رہے ہیں جو کہ فوری طور پر ای ڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ پیتھولوجی فزیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس مسئلے پر جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک میڈیسن آ جاتی ہے جی اسٹیفیسکیریا، بڑی مشہور و معروف میڈیسن ہے۔ اسٹیفیسکیریا ایسے افراد کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو سیکچولی بہت زیادہ ایکٹیو رکھا ہو، خاص طور پر ماسٹربیشن بہت زیادہ کی ہو، ان کے لیے بہت زبردست دوائی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس دور کرنے کے لیے بہت زبردست دوائی ہے، خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو کہ ایموشنل ہوں، جینٹل ہوں، شائع ہوں، ان میں شائنس پائی جاتی ہو، تو ان کے لیے اسٹیفیسکیریا ایک اچھی دوا کے طور پر سامنے آتی ہے، اور خاص طور پہ ان کے اندر جب خود لرزی کی ہسٹری جو ہے وہ پائی جاتی ہو تو پھر اس کو آپ آنکھیں بند کر کے استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ دوا اعضائے مخصوصہ کو نہ صرف مضبوط کرتی ہے، طاقتور بناتی ہے، بلکہ ان میں جو تناؤ ہے اس کو بھی یقینی بناتی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ایک میڈیسن آ جاتی ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم کی جو بنیادی علامت ہے وہ جنسی لذت میں کمی یا جنسی خواہش کا کم ہونا ہے۔ اس کے ساتھ پیشنٹ میں تھکاوٹ کی وجہ سے عضو تناسل جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے، ایسی صورتوں میں کاسٹیکم جو ہے وہ توانائی کی سطح اور جنسی جو تحریک ہے اس کو بڑھا کر ان مسائل پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس سیلینیم میٹیلکم آ جاتی ہے۔ سیلینیم میٹیلکم ایسی مردانہ کمزوری کے لیے بہت شاندار دوا ہے جو کسی بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد آئی ہو، یعنی پیشنٹ کو کچھ دن ٹیمپریچر رہا بہت زیادہ یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے کمزوری ہو گئی اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا بھی شکار ہو گیا ہے، تو وہاں پر سیلینیم میٹیلکم جو ہے وہ شاندار رزلٹ آپ کو دے گی۔
اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ایک اور میڈیسن آ جاتی ہے ایسے مردانہ اعضاء کے لیے، مردانہ کمزوری کے لیے جس کے ساتھ سپرمیٹوریا پایا جاتا ہو، جس کے ساتھ سپرم کی کمی پائی جاتی ہو، اور اس کی وجوہات میں خود لذتی شامل ہو، اپنے آپ کو بہت زیادہ مس یوز کرنا بھی پایا جاتا ہو، تو ڈمیانہ کو آپ نہیں بھول سکتے۔ ڈمیانہ ایسے مریضوں میں شاندار نتائج دیتی ہے، اگر آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کروائیں تو بہت اچھے نتائج دیتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مدر ٹنکچر کے اندر جو سپرم کاؤنٹ ہے بڑھانے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈمیانہ جو ہے اس کو مسلسل 2 ماہ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سپرم کو پراپر بہتر کرنے کے لیے ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کتنا ٹائم لگے گا، وہ یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ سپرم کاؤنٹ کتنا ہے۔ تو اگر آپ کو 2 ماہ سے زیادہ اس کو استعمال کروانا پڑ جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر اس کو استعمال کریں، کیونکہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس آنے کے خدشات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور ہماری میڈیسن ایسٹ فاس کی۔ اس دوا کو ان مردوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جن میں سیکس ڈرائیو کی کمی ہوتی ہے، جنسی تعلقات کے دوران اعصابی کمزوری ہوتی ہے، یا جو رات کو نائٹ فال کا شکار ہوتے ہیں، احتلام کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری میں نائٹ فال جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے ایسٹ فاس بڑی اچھی دوائی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ایسے نوجوان جن کے بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جائیں اور ان کے ساتھ ماسٹربیشن اور نائٹ فال کی جو علامات ہیں وہ پائی جاتی ہوں، تو آپ آنکھیں بند کر کے ایسٹ فاس استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسٹ فاس کو 1x 2x میں 3x میں استعمال کریں زیادہ بہتر ہے۔ کیو میں لگاتار استعمال کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، اس میں مقت میں جو ہے سوجن بعض پیشنٹ کے اندر سامنے آتی ہے، تو اس لیے اس کو ہفتہ 10 دن سے زیادہ مسلسل استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا وقفہ دے دینا چاہیے، یا پھر اس کو آپ 30th پوٹینسی جو ہے اس میں استعمال کروائیں، 200 میں استعمال کروائیں، اس میں بھی یہ بہت اچھے نتائج دیتی ہے۔ مدر ٹنکچر کو ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو کہ پائلز وغیرہ کا ایمرائڈ وغیرہ کے شکار ہیں، یا جن کو پہلے بواسیر وغیرہ کی شکایت رہتی ہے، یا فسچولا وغیرہ ہے، تو ایسے مریضوں کو یہ دوا دیتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے ہمارے پاس آ رہی ہے سیبال سیرولاٹا۔ یہ بڑی ہی شاندار دوا ہے اور ایسے مریضوں کے لیے جن میں جنسی کمزوری ہے اس کے اسباب ٹیسٹیکل پرابلم کی وجہ سے ہوں، یعنی ٹیسٹس خصیوں میں انفیکشن یا خصیوں میں کوئی پرابلم آ جانے کے بعد اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اور سیمن جو ہے وہ انوولنٹری ڈسچارج ہو جائے، پروسٹیٹ بڑا ہوا ہو، تو منی کا اخراج جو ہے وہ پر درد ہو، خواہش نفسانی کا فقدان ہو، تو ایسی صورتحال میں جب یہ سارا گروپ علامات کا اکٹھا ہو جائے تو سبال کو آپ جو ہے وہ نہیں بھول سکتے، بڑے ہی اچھے نتائج جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم کچھ اور میڈیسنز جلدی آپ کو بتاتی ہیں جو کہ سیکچول پرابلمز کے اندر بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، اور پہلے بتائی گئی ادویات کے ساتھ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو میل پرابلم کے حوالے سے چارٹس پر مبنی ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں، اس میں بہت سارے آپ کو جو ہے وہ ٹپس ملیں گے، بہت زبردست قسم کا نالج ملے گا، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ان لیکچرز کو، ان پروگرامز کو، ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ماسٹربیشن کی وجہ سے آنے والے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے ٹرائبیولس بڑی زبردست دوا ہے۔ اسی طرح ٹیکلنگ امپوٹنسی ہو، ماسٹربیشن کی وجہ سے ڈسچارج جلدی ہو جاتا ہو، اسپیزم ڈیورنگ کوشن ہوتے ہوں تو بوفورانا کو آپ نہیں بھول سکتے، اور فزیکل ویکنس، پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہو تو اشواگندھا جو ہے بڑی زبردست دوائی ہے۔ یوہمبینیم بھی بڑی اچھی دوائی ہے جہاں پہ نوروستھینک امپوٹنسی جو ہے وہ پائی جاتی ہو،
ماسکس ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے بڑی زبردست دوائی ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ جن میں ریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم آ رہا ہے وہاں پہ ماسکس اچھا کام کرتی ہے. لیکن یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ پیشنٹ بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے. اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اور ماسکس آپ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ اس کے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا پڑے گا. بلڈ پریشر کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیسن ساتھ لگانی پڑے گی. یہاں پر ایک اور دوا کا میں ذکر کرتا چلوں. کوکا بڑی زبردست دوا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے، خاص طور پہ جب وہ ریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہوں تو وہاں پہ کوکا بھی دی جا سکتی ہے. کوکا جو ہے وہ ماسکس سے کچھ سیف ہے کیونکہ وہ زیادہ بلڈ پریشر کو نہیں چھیڑتی. ماسکس جو ہے اس کے استعمال سے بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو دینے سے پہلے آپ اچھی طرح جو ہے وہ سوچ کے پھر آپ اس دوا کو استعمال کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ کیس ہسٹری جو ہے وہ مکمل لینی چاہیے تاکہ کہیں پہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس کے بعد لیسیتھینم آ جاتی ہے. یہ بھی سیکچول ڈیزائر اور اسٹرینتھ کو بوسٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور خاص طور پر اگر عضو جو ہے وہ زیادہ ہیلدی نہیں ہے تو یہ اس کی ہیلتھ کو بھی بہتر کرتی ہے. نیوفرلیٹم بھی سیکچول ڈیزائر اور جو سیکچول فنکشنز ہیں ان کو بہتر کرنے میں کام آتی ہے. اور سیلکس نائگرا جو ہے یہ بھی بڑی شاندار دوا ہے، خاص طور پہ جب ارکشنز جو ہیں وہ پینفل ہوں. یعنی ارکشن آتی ہے، تناؤ آتا ہے، اس کے ساتھ خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، لیکن پینفل ارکشن آئے، پر درد تناؤ آئے تو وہاں پر سیلکس نائگرا جو ہے وہ شاندار کام کرتی ہے. اور ایک اور دوائی اگر ارکشن آ رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور جو ہے یہ پرابلم ہے پیشنٹ کو، تو وہاں کنتھیرس جو ہے وہ بڑا زبردست کام کرتی ہے. اس کے بعد دوستوں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے بھی میں نے دیکھا، جاتے جاتے میں تھوڑا سا اور بتا دوں کہ ان تمام پرابلم سے بچنے کے لیے، ریکٹائل ڈسفنکشن سے بچنے کے لیے ایک تو ہیلدی ڈائٹ کھائیں، الکوہل سے اوائڈ کریں، اپنے ذہن کو پاکیزہ خیالات کا منبع بنائیں، اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو جو ہے وہ پورن سائٹ سے دور رکھیں. اس قسم کی جو غلط قسم کے جو خیالات ہیں، سیکس سے متعلقہ جو خیالات ہیں ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں. اور اگر کوشش کے باوجود پیشنٹ کو ایسے خیالات تنگ کرتی ہیں، اسے مجبور کرتے ہیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی ایسی سیکچول مسٹیک ہو، غلطی ہو، تو پھر اس کا حل صرف اور صرف ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس ہے. جائیں، اپنے پرابلم کو اچھی طرح شیئر کریں اور انشاءاللہ تعالی چند خوراکوں سے ہی آپ کا ذہن تبدیل ہو جائے گا اور آپ اس کوفت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اس کے بعد اچھے ہیلتھ کیئر جو کہ ڈیفینیٹلی ایسے پرابلم میں ہومیوپیتھی سے اچھا جو طریقہ علاج ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جہاں پہ سائیکالوجیکل فیکٹرز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو آپ اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو دکھائیں، ایکسرسائز کریں، اور اریکٹائل ڈسفنکشن کے پیچھے جو اسباب ہیں، جو بنیادی وجوہات ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈھونڈ کر ان کا علاج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے تحمل کے ساتھ دیکھا. آپ کا شکریہ، آپ ہماری اس کوشش کو پسند کر رہے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چینل ہومیوپیتھی کے فروغ کے لیے فائدہ مند ہے، یہاں پہ آنے والی معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بہت سے دوستوں کو بتائیں، اور جاتے جاتے گھنٹی بجانا مت بھولیے گا. دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبہ طب سے منسلک تمام دوستوں بالخصوص ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں خصوصی شفا عنایت فرمائیں، تاکہ ہم اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے.